ठीक है। आज मैं टॉपिक्स बोलूँगा, जब जब अशार गुज़रेंगे आपने सिर्फ़ नोट करना है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। एंड में फिर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपसे पूछ लूँगा। आह गर्मम रख्त बर गर्दूं कशम, यानी वो कह रहे हैं कि मेरे पास यानी इसको ठहरें, इसकी कंटिन्यूटी में ना आपको ये जो लास्ट शेर था ना, इसको सिर्फ मैं रिपीट कर दूं ताकि वो अगले शेर की कंटिन्यूटी रिकॉल हो जाएगी, याद आ जाएगी कि जर्रा गिश्तो आफताब अंबार कर्द। वो मैंने बताया था कि इसमें मल्टीपल इशारे मिल सकते हैं। एक इशारा यही है कि हमारे नबी ने जैसे किसी आम इंसान को पकड़ा और उसको सूरज की तरह चमकने वाला बना दिया, तो जर्रा गिश्तो जर्रे को बोया और आफताबों के अंबार लगा दिए। खिरमन सद रूमियों अत्तार कर, और उसके उस खजाने में से सैकड़ों रूमी जैसे और अत्तार जैसे निकले। इस कंटिन्यूटी में वो आगे कहते हैं कि वो तो रूमी और अत्तार और बड़ी शख्सियात थी, अपने बारे में अब वो कह रहे हैं आह गर्मम रख्त बर गर्दू कशम, कि मेरे पास तो सिर्फ एक गर्म आह है और मैं उसे ही आसमान की तरफ फेंक देता हूं या कर छोड़ता हूं। यानी मेरे पास सिवाय इन चीजों पे कुड़ने के या इस पे अपना सोज जो है, जो मेरे अंदर है, जो जो कुछ हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, इसको बयान करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक आहे गरम है जिसको मैं आसमान की तरफ भेज देता हूं। यानी ये दो मिसरों के कंपैरिजन में कहा जा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक गर्म आह के, और मैं वो आह ही अल्लाह तक पहुंचा देता हूँ कि या अल्लाह तू मेरी आह सुन ले, कि मेरे अंदर जो दर्द पल रहा है इसके बारे में तू ये सुन मेरा गिला शिकवा। गरचे दूदम, अगरचे मैं धुआं हूं, अज तबारे आतशम, लेकिन मैं हूं तो आग की फैमिली से ही ताल्लुक रखने वाला ना। यानी अब ये नोट में लें कि यानी आप सोचें कि कोयलों का एक मौजू है कि आग कैसे जलाई जाती है, या लकड़ी आती है, फिर उस पर आप तेल छिड़काते हैं, उसे आग लगाते हैं, फिर उससे कोयले बन जाते हैं, कोयलों में से शोला निकलता है, शोलों में से चिंगारियां निकलती हैं, और चिंगारी जब बुझ जाती है तो वो धुएं की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इस पूरी सीक्वेंस को वो कैसे बयान कर रहे हैं कि गरचे दूदम, अगरचे मैं धुआं हूं, अस्तबारे आतिशम, लेकिन मेरा जो खानदान है वो तो आग से ही चला हुआ है ना। यानी पीछे कहीं मैं आग था, तो वो आग ही आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होकर धुएं की शक्ल इख्तियार करती है। यानी एक तरफ वो अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं कि मैं तो धुएं जैसा हूं, लेकिन धुआं भी कहीं ना कहीं किसी आग का रिश्तेदार होता है, किसी आग में से निकला हुआ होता है। अस्तबार नॉर्मली वो फैमिली की तरफ जाता है कि यानी मैं उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं ना जो आग की कैटेगरी है, क्योंकि जैसे धुआं आग की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यानी मेरे पास तो सिर्फ एक गर्म आग है, मैं अल्लाह की तरफ वही भेज देता हूं तो मैं धुआं, लेकिन धुएं का ताल्लुक भी आग के खानदान से ही होता है। और खामयाम अज हिम्मत फिक्रे बुलंद, मैं जो बुलंद फिक्र होती है, जो ऊंची सोच होती है, जो शऊर की रिफत व मेराज होती है, मैं उसका कलम हूं। मैं वो कलम हूं जो शऊर की और फिक्र की बुलंदियां होती हैं, उनका कलम मैं हूं। यानी मैं वो लिखता हूं ना, अपने आप को वो कलम कह रहे हैं। राज ई ना पुर्दा दर सहरा फगन, और 9 पर्दों के पीछे हुए जो छुपे हुए राज थे, क्योंकि मैं कलम हूं ना, तो मैंने 9 पर्दों के पीछे छुपे हुए राज भी उठा के सहरा की तरफ फेंक दिए। सहरा पर मार दिए हैं, वो जो एक होता है ऊपर डाल देना किसी चीज के, ये वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कतरा ताहम पाया दरिया शबद, यानी कतरा जो है उसके अंदर जब वसत पैदा हो जाती है फिक्र की बुलंदी की, तो वो दरिया जितनी कैपेसिटी अपने अंदर बना लेता है। कतरा ताहम पाया दरिया शबद, कतरे में कैपेसिटी आई तो वो दरिया बन गया। दरिया जितनी उसने अपने अंदर वसत पैदा कर ली। और जर्रा अज बालीदगी सहरा शबद,
यानी वो सहरा में तो ट्रिलियंस ऑफ जर्रे होते हैं ना, रेत का सबसे छोटा जर्रा, वो कह रहे हैं कि जर्रा जब बढ़ता है या नशोनुमा करता है अपनी, तो वो पूरा सहरा बन जाता है। शायरी, मैं इसको थोड़ा तेज गुजार रहा हूँ क्योंकि ये मौजू वो कहीं और ले जा रहे हैं। आपको जहां अगर कोई कंफ्यूजन हो या समझ ना आ रही हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। शायरी जी मसनवी मकसूद नीस्त, वो कह रहे हैं इस मसनवी को लिखने का मकसद हरगिज शायरी नहीं है। तो मुझे कोई शायरी करने का शौक नहीं है कि मैं शेर लिखता था तो लिखते लिखते मैं मसनवी लिखना शुरू हो गया। शायरी जी मसनवी मकसूद नीस्त, मेरी इस शायरी का यानी मेरी इस मसनवी का मकसद शायरी करना हरगिज नहीं, इसका टारगेट शायरी नहीं है। बुत परस्ती बुत गरी मकसूद नीस्त, वो कह रहे हैं कि मैं जितनी शख्सियात का जिक्र करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा, उनके हालात वाकयात बयान करूंगा, उनकी शान के कसीदे भी बयान करूंगा। आगे आपको बहुत सारे वाकयात हैं जो आपने सुने भी होंगे और जो नहीं भी सुने होंगे वो आएंगे। तो वो उन सारी शख्सियात के बारे में कह रहे हैं कि खुदारा उनकी बुत परस्ती ना आप शुरू कर देना, ना उनको बुत बना लेना। बुत परस्ती पूजा करना, बुत गरी किसी को बुत का दर्जा दे देना, यानी किसी को ऐसा दर्जा दे देना कि वो काबिल इत्तबा बन जाए, इसको बुत कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि अव्वल तो इस मसनवी से मेरा मकसद शायरी नहीं था, कुछ और था। और अब जो मैं इस मसनवी में जिन लोगों का जिक्र करूंगा, उससे खुदारा बुत परस्ती या बुत गरी मत शुरू कर दीजिएगा। मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप उनको बुत बना लें। अच्छा, ये मैं शेर का तर्जुमा नहीं, अब मैं आपको अपने ख्यालात बता रहा हूं। आपने सुनने के दौरान भी अल्लामा इकबाल को बुत नहीं बना लेना, आपने भी ये ख्याल करना है। यानी असल कमाल ही ये होता है इल्म का कि इल्म बिल्कुल न्यूट्रल साइड पे खड़े होके किसी चीज का एनालिसिस करने का आपको मौका देता है, खास करके फलसफियाना इल्म जो होता है। तो जैसे अल्लामा साहब मना कर रहे हैं कि जिन शख्सियात का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है कुछ लोगों की, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ की है कि आपने उनकी बुत परस्ती या बुतगरी नहीं शुरू कर दी। तो मैं एज अ होल आप सबको कह रहा हूं कि आपने अल्लामा साहब को बुत नहीं बना लेना, क्योंकि ये कहीं कहीं मैं अभी अपने ख्यालात का इसमें बिल्कुल इजहार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वरना बहुत सारे अशार ऐसे आएंगे जहां पे मैं इख्तलाफ रखता हूँ। शायद वो अब जब आएंगे तो उस वक्त पता नहीं मैं वो उस पर इजहार करता हूँ नहीं करता, मुझे भी खुद भी नहीं पता। लेकिन यानी इसमें इस चीज की बड़ी एहतियात करनी है कि अल्लामा इकबाल समेत जिन लोगों का जिक्र आने वाला है, उस जिक्र में से हमने पैगाम निकालने की कोशिश करनी है, उनको बुत बना के नहीं बैठ जाना। ये वो खुद भी कह रहे हैं। हिंदीयम अज पारसी बेगानायम, मैं तो हिंद का रहने वाला हूँ और फारसी से बिल्कुल नावाकिफ हूँ। यानी वो फिर वही आजी, यानी आप ये कम्बिनेशन आप बार बार देखेंगे। यानी एक तो वो मैंने फारसी के अंदर कोई रफली अगर मसनवी की बात करें तो शायद 15-20 किताबों का मुताला किया होगा। शायरी में भी इस पल्ले की किताब नहीं है, खाली कलाम की खूबसूरती तो बाद की बात है ना, शायरी की अपनी बैलेंसेस होते हैं। लेकिन उनकी आजिज़ी ये, वो कह रहे हैं मैं तो हिंदी हूँ, मुझे क्या पता फारसी क्या होती है। हिंदी हम अज पारसी बेगाने हम, माह नो बाशम तही पैमाना। ये इतनी खूबसूरत तमसीलात होती हैं। अब जो मौजू आप नोट कर रहे थे ना, उसके लिए देखें कि ऊपर वो बात करते हैं आग और धुएं के रिलेशनशिप की, आगे वो बात करते हैं कतरे और दरिया के रिलेशनशिप की, फिर वो जर्रे और सहरा के रिलेशनशिप की, और अब वो एक नई मिसाल दे रही हैं। आप देखें एक ही इस 4-5 अशार के अंदर किस किस मौजू पे उनकी ग्रिप है और उनका तखय्युल कहाँ तक जाता है, और वहां से वो चीजें तख्लीक करके आपके सामने मंजर कशी करते हैं। तो हिंदी हम अज फारसी बेगाना, मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, फारसी में बिल्कुल नहीं जानता, बेगाना हूँ उससे। कैसे माह नो बाशम तही पैमाना, वो पहली दूसरी तीसरी रात का जो चांद होता है ना, माह नो नया चांद, वो उस चांद को, वो आपने देखा नीचे की तरफ को लाइन होती है, कभी भी ऊपर वाली तरफ को लाइन नहीं होती, नीचे की तरफ। तो वो चांद को कह रहे हैं कि ये ऐसे है जैसे चांद के बर्तन का नीचे वाला हिस्सा तो नजर आ रहा है लेकिन बर्तन अंदर से खाली है। यानी मैं उस नए चांद की तरह हूं,
जिसकी बारीक सी लाइन तो आपको नजर आती है लेकिन उसका पैमाना खाली होता है ना, यानी अंदर आपको वो ब्लैक होल नजर आता है। एक्चुअली वो होल नहीं है, वो तो पूरा चांद है, लेकिन देखने वाले को ऐसे लगता है कि चांद ने अपनी हथेली सी सिर्फ फैलाई हुई है, लेकिन वो हथेली खाली है, उसके अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा। तो वो अपने आप को फारसी से इतना बेगाना और नालायक बता रहे हैं, ये उनका बड़ापन है कि मैं तो हिंदी हूँ, आज पारसी बेगाना है, मैं तो फारसी से बिल्कुल बेगाना हूँ। बिल्कुल ऐसे जैसे पहली दूसरी माहे नो नया चांद होता है और उसका हाथ खाली होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसका पैमाना खाली, जो लफ्जी मतलब यानी ग्लास तो है लेकिन अंदर से वो खाली है। हुस्न अंदाज़े बयां अज मन मजो, खान सारो इस्फहां अज मन मजो। अब वो जो मैंने आपको कहा था ना, मौजू आपने नोट करते जाने हैं, पिछली स्लाइड के मैंने आपको बता दी है, यहाँ आप देखें, यहाँ ये अब इनका जो जोग्राफियाई इल्म है वो अपने कमाल पर है, जिसका ये बार बार आपको बड़े तरीके से इजहार करते हैं। हुस्न अंदाज़े बयां अज मन मजो, ये जो बयान की खूबसूरती होती है, वो कह रहे हैं कि ऐसा बयान करें कि लोग उस पर मेस्मराइज हो जाएं, ये मेरे से मत मांगिएगा, ये मेरे पास नहीं है। खानसार और इस्फहान ईरान के दो मशहूर इलाके हैं, तो और उन इलाकों से बड़े बड़े आला पाए के पर्शियन पोएट और पर्शियन राइटर्स पैदा हुए। ये होता है जोग्राफियाई इल्म। तो कह रहे हैं कि मुझसे हुस्न अंदाजे बयान ना मांगो, मैं खानसार और इस्फहान से नहीं हूँ, वो खानसार और इस्फहान के लोगों वाला तर्ज तकल्लुम जो था, अंदाजे बयान जो था, वो मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं उस तरह का आपको बयान दे सकता हूँ। हालांकि जो सबसे बड़ा शायर पर्शियन हिस्ट्री में गुजरा, मतलब फिर वही बात है, ये तो पर्सनल किस्म की रैंकिंग होती है, आप जिसको भी हैं, बड़े से मुराद शोहरत की बात कर रहा हूँ, वो निजामी गंजवी जो था, वो इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप रैंक। उसकी वजह ये थी कि वो, अब वो मैं गलत हिस्ट्री में चला जाऊंगा, थोड़ी सी इररिलेवेंट है, वो बादशाह का दरबारी शायर होता था, और उसने, बादशाह ने एक दिन उससे कहा कि कोई किताब ऐसी लिखो जो तुम मेरे नाम मंसूब करो। ये मैं थोड़ा सा हट गया हूँ, इसका इस शेर से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पहले बता दूं। तो उसने 5 जिल्दों पे मुश्तमिल एक पूरा दीवान लिख के ले आया, और कुछ डिफरेंट रवायत है, कुछ लोगों के मुताबिक उसने 2 माह लगाए, कुछ ने कहा 4 हफ्ते लगाए, लेकिन इससे ज्यादा वक्त नहीं लगा उसको। और वो शायरी के पैमानों पे भी ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में लिखा बस जान छुड़ाई। बादशाहों की महफिलों में मुशायरे होते थे, और जब तक दाद ना मिले शायर की तो बात ही नहीं बनती थी। तो वो दीवान कई सदियों तक फिर बादशाहों की महफिलों में पढ़ा जाता रहा, वो ऐसा था। निजामी के बारे में कभी अगर आपको शौक हो पर्शियन पोइट्री पढ़ने का, तो आप उसको पढ़ें। तो उसको, यानी उसको तो खैर नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये उन इलाकों की बात कर रहे हैं कि जैसे खानसार और इस्फहान से लोग निकले हैं, जिस तरह का हुस्न अंदाजे बयां वाले, वो मेरे से तवक्को आप मत रखिएगा। गरचे हिंदी दर उजर नहीं, गरचे हिंदी दर अजूबत शकरस्त, अजूबत, हाँ, गरचे हिंदी दर अजूबत शकरस्त, तर्ज गुफ्तारे दरी शीरी तरस्त। अगरचे हिंदी जो है, हिंदी से मुराद हिंद में बोली जाने वाली जबानें हैं, तो जिसमें सबसे मेजर जो अल्लामा इकबाल के टाइम के अगर आप देखेंगे तो वो उर्दू जबान है। वो कह रहे हैं हिंद में जो बोली जाती हैं, जिसमें अब इस्तारतन आपने उर्दू मुराद लेनी है कि गरचे हिंदी दर अजूबत शकर, अगरचे उर्दू या हिंद में बोली जाने वाली जबान भी शकर की तरह मीठी है, लेकिन तर्ज गुफ्तारे दरी शीरी तरस्त, लेकिन दरी भी फारसी का ही एक और नाम है। वो कहते हैं कि लेकिन जो तर्ज गुफ्तार यानी जो बयान करने का अंदाज फारसी में होता है ना, वो शीरीं तर है, मीठा तरीन है, यानी उतनी मिठास उर्दू के अंदर मुमकिन नहीं है। फिक्र मन अज जलवश मशहूर गश्त, खाम मन शाख नखले तूर गश्त। क्या बात है। फिक्र मन अज जलवश मशहूर गश्त, यानी मेरी जो सोच है, फिक्र है, इसको फारसी ने इस पर सहर बर्पा कर दिया है। यानी ये फारसी की वजह से, उसके जलवे की वजह से इसमें एक सहर बर्पा हो गया, यानी ये मशहूर हो गई है फारसी की वजह से। सोच मेरी थी, फिक्र मन, यानी जो मेरी सोच है, जो मेरा शऊर है, इसको फारसी ने एक और रंग दे दिया, एक और खूबसूरती में ढाल दिया है, इसको जलवा बना दिया है।
اور فارسی کے سحر میں آ کر یہ جلوہ بنی ہے، یعنی یہ اس زبان کو پروٹوکول دے رہے ہیں. فکر من از جلوش مسحور گشت، میری فکر کو فارسی نے ایک جلوہ دے دیا ہے جو فارسی کے سحر کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اور اب اگلا موضوع، یہ جو میں موضوعات کی لسٹ بنا رہا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنے موضوعات پہ گرپ ہو تو ایسا کلام نکلتا ہے. اب کہہ رہے ہیں خام من شاخ نخل تور گشت، یعنی یہ کیا تخیل ہے یار. وہ کہہ رہے ہیں خام من، یہ جو میرا قلم ہے، یہ جو تور پہاڑ تھا نا، اس پہ جو درخت اگا ہے اس کی ٹہنی سے کاٹ کر بنایا گیا ہے. یعنی یہ بڑی خوبصورت فلسفی. یعنی اب تور کیا ہے؟ اٹس ناٹ دا پہاڑ، آپ اس کو سمجھیں. یعنی تور وہ ہے جہاں اللہ کے نور کی تجلی پڑی. کہانی یہی ہم بتاتے ہیں نا. تو جہاں اللہ کے نور کی تجلی پڑی، وہاں جو درخت اگے اس کی ٹہنی کو کاٹ کر میرا قلم بنا ہے. یعنی اپنے قلم کو کلام الہی سے تعلق جوڑنے کے لیے انہوں نے یہ فلسفی پیش کیا کہ خام من، میرا قلم، شاخ سے ہے. کون سی شاخ؟ جو نخل درخت، تور گشت جو تور پر اگا ہوا تھا. میرا قلم تور پر اگے ہوئے درخت کی شاخ سے بنا ہے. یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. فارسی از رفت اندیشہ، فارسی نے، یہ پارسی لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ فارسی کے نیم البدل کے طور پہ یوز ہوتا ہے جہاں فے نہ استعمال کرنی ہو. یہاں سے وہ پارسی مذہب نہیں لے لینا. فارسی از رفت اندیشہ، فارسی نے میرے اندیشوں کو رونق بخشی. اندیشہ یعنی میری جو میں جس سوز میں میں رہتا تھا، جس درد میں میں رہتا تھا، جس فکر میں میں لگا رہتا تھا، اس کو رفت یعنی اس کو بلندی عطا کر دی. اور در خورد با فطرت اندیشہ، اور میری فطرت میں ہی یعنی جب میں نے اس کو پڑھا سمجھا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ میری فطرت ہی اس طرف مائل تھی. یعنی فارسی کے اندر وہ جلوہ تھا جس کے لیے میری فطرت پہلے سے ہی مائل ہے. میں یہ چاہ ہی یہ رہا تھا. جب ہم کہتے ہیں نا ہاں یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، اسی کی تو میں تلاش میں تھا، وہ ہماری فطرت کے اندر سے نکلی ہوتی ہے بات. تو یہ علامہ صاحب فارسی کو کہہ رہے ہیں کہ میری فطرت ہی ایسی تھی کہ مجھے فارسی نے پسند آنا ہی آنا تھا. یہ اس طرف لے جا رہے ہیں بات. اور یہ آئی بلیو کہ اس چیپٹر کا آخری شعر ہے، خرد بر مینا مگیر ہوش مند. یہ وہی بات وہ جو میں نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ علامہ اقبال جس شراب کا ذکر کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اس کو شراب کہہ کے اور ان پہ وہ شرابی کے فتوے لگاتا رہا ہے. اتنا سارا گفتگو، اتنے مناظر، اتنے علوم، اتنی ریسرچز بیان کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں خرد بر مینا مگیر ہوش مند، کہ میری جو شراب ہے تو اس پر فتوے مت لگا. یعنی اس کے ہوش مند یعنی اس کے بارے میں ہوش کر، تو اس پہ تانا زنی مت کر یا اس کو برا مت کہہ. دل بذوق خردائے مینا ببند، اور اپنے اندر تھوڑا سا ذوق پیدا کر کہ تجھے بھی اس شراب کا مزہ آئے. یعنی یہ اس شراب کی بات کر رہے ہیں. تو خیر اب آپ خود اندازہ لگا لیں اس بات سے اور اس کلام کو جتنا بھی ہم نے پہلے ہی چیپٹر ختم کیا ہے کہ اس میں کس قسم کی شراب کی بات تھی، اور وہ کتنا نالائق آدمی ہوگا جو اس کلام سے وہ عام شراب کے معنی نکال کر اور علامہ اقبال پہ شرابی کا فتویٰ لگا. یعنی یہ کتنی سطحی سوچ جس کو کہا جاتا ہے نا، اس سے بھی شاید جس کو ہم انگریزی میں بلو دا بیلٹ کہتے ہیں نا، یہ وہ مینٹیلٹی ہے. یہ میرے کمنٹس ہیں، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ پہلا چیپٹر، ایک منٹ لے، جیسے آپ کہیں جیسے پنکج اداس کی شرابی غزلیں ہوتی ہیں کسی دور میں، اس کو آپ اس کے مقابلے پہ نہ لے کے جائیں. ہاں ایسے ہی ہے. مطلب اس میں شراب کا لفظ شراب کے لیے استعمال ہوتا تھا. دنیا کی کسی بھی مثنوی میں، مثنوی میں نے آپ کو بالکل ڈے فاسٹ میں رہتا تمثیل سے آغاز کرتی ہے. تمثیل مثالوں کی زبان ہوتی ہے. تو آپ مثال دیتے ہیں کہ اس چیز سے یہ مراد ہے. یہاں نہ سورج سے مراد سورج ہے، نہ چاند سے مراد یہ والا چاند ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ تور سے مراد وہ کوہ تور ہے، نہ تور پہ اگے ہوئے درخت سے مراد وہ فزیکل ٹری ہے. تو ان چیزوں سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو یہاں جناب ہمارا چیپٹر فرسٹ اینڈ ہوتا ہے. یہ اس کو اسرار خودی اس چیپٹر کا نام تھا، اور یہ اس کی تمہید ہے.
تو یہاں تک اگر چیزیں کلیئر ہیں یا کوئی آپ کمنٹ یا کوئی ایسی چیز کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، چاہے میری سپیڈ کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے بھی، تو کر دیں، ورنہ پھر جتنا ٹائم ہے اتنے میں ہم اگلے چیپٹر کے کچھ اشعار کر لیتے ہیں۔ ویسے اس کو سمرائز کیا جائے تو اقبال صاحب نے ابھی تک تو ایک وہ آپ کہیں تھوڑی واقعی تمہید ہی باندھی ہے اور تعریفیں ہی کی ہیں ان ادر ورڈز، ویسے کہ یار یہ جو چیز اب آگے پریزنٹ ہونے جا رہی ہے نا وہ کچھ کمال کی چیز ہے، جیسے ایسے ہی لگا پورا چیپٹر پڑھ کے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ میں چونکہ اب تھوڑا اس سے ہٹ کے آپ کو بتاؤں، چونکہ مجھے موٹیویشنل سپیکنگ کا بھی شوق رہتا ہے، تو ہمارے یہاں موٹیویشنل سپیکنگ میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے چند لمحات کے اندر توجہ اپنی طرف مرکوز کر لینی ہے۔ اگر آپ نہیں کر پائے تو لوگ ادھر ادھر باتوں میں یا موبائل میں لگ جاتے ہیں آج کل کے حساب سے۔ یہ بالکل وہی موٹیویشنل انداز نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے تمہید کے اندر آپ کی اٹینشن ایک طرف راغب کی ہے کہ بھائی ذرا اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جائیں۔ اور اب ویسے ہی جو چیپٹر 2 سٹارٹ ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، وہ جو جب آپ جہاز رن وے پہ آ جاتا ہے نا تو فاسن یور سیٹ بیلٹ کا میسج آتا ہے، تو اب وہ آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اب وہ کلام کا آغاز کرنے لگے۔ اس چیپٹر کا نام انہوں نے خاصا لمبا سا رکھا ہے کیونکہ پورا وہ یعنی یہ شعر نہیں ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے عنوان بیسیکلی، وہ یعنی وہ اپنی زبان میں، یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے انسان اپنی یاداشت کے لیے لکھ لیتا ہے، یہ بالکل ایسے جیسے صورتوں کے نام ہم نے رکھ لیے ٹو ریممبر کہ اچھا یہ وہ صورت ہے جس میں وہ مکڑی کا ذکر ہوا تھا، تو یہ اس طرح سے چیپٹر کے عنوانات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں در بیاں این کے اصل نظام عالم از خودی است، اب جو بیان ہونے لگا ہے یہ بتائے گا کہ جو پورا نظام عالم ہے، پوری کائنات کا جو سسٹم ہے، یہ خود ہی پر منحصر ہے، و تسلسل حیات اور زندگی کا آنا جانا، و تعینات وجود اور انسان کی وجود کے سارے عوامل جو اس کو زیرو سے ہیرو تک لے جاتے ہوں، بر استحکام خودی انحصار دارت، ان سب کی سٹیبلٹی جو ہے وہ خود ہی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ ایک ہنٹ ہے آپ کے لیے نا، یعنی انہوں نے اپنے لیے لکھا ہے، وہ چونکہ اب وہ ان کی وہ جو ہینڈ ریٹن چیزیں تھیں ان کو پرنٹ کیا گیا، تو یہ بھی ساتھ ہی پرنٹ ہوئے ہوئے۔ خیر تھوڑا ریپیٹ کر دیں گے اس کو ایک دفعہ عنوان والا یہ جو ترجمہ؟ جیسے یہ مصرع ہے اصل میں نا، یہ شعر نہیں ہے، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اب میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو یونیورس ہے اس کا پورا سسٹم خود ہی پر بیس کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو انسانی زندگی اور انسان کی سٹیبلٹی یا کسی بھی سسٹم کی جو سٹیبلٹی ہے اس کا دار و مدار خود ہی پر ہوتا ہے۔ یہ اس پورے کی ایک سمری ہے۔ اچھا جی، پے کرے ہستی ضیا سارے خودی است، وہ کہتا ہے یہ جو تمہیں اپنا پیکر نظر آ رہا ہے نا، یا کسی کا بھی پیکر نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں خودی کے آثار ہیں، یہ خودی نہیں ہے۔ جو میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، ہم اس پوری کائنات میں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، یہ چیز خودی نہیں ہے، یہ خودی کے آثار ہیں۔ ہر چمے بینی ز اسرار خودی است، تو جس چیز کو بھی دیکھے گا وہ خودی کے راز بیان کر رہی ہوگی۔ یہ تو صرف سٹارٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں پیکر نظر آتے ہیں یہ بھی خودی کے آثار ہیں، اور جو بھی چیز تمہیں نظر آئے گی، یعنی اب خودی کے جتنے بھی آثار نظر آئیں گے ان سب آثاروں میں خودی کے اسرار ہیں، راز ہیں۔ یہ بھی آگے سارا انہوں نے اسی پر ہی بات کرنی ہے۔ خیشتن را چو خودی بیدار کر آشکارا عالم پندار کر، خیشتن را چو خودی بیدار کر، یعنی جب خودی جاگ جاتی ہے، جب خودی انیبل ہو جاتی ہے، یا جب خودی حالت خودی میں آ جاتی ہے، بیدار کر یعنی جاگ جاتی ہے، آپ کے اندر وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آشکارا عالم پندار کر، تو وہ پھر چھپے ہوئے عالم کو ظاہر کر دیتی ہے، یعنی وہ سارا کچھ جو چھپا ہوتا ہے، عالم پندار چھپا ہوا عالم، وہ ایگزسٹ تو کر رہا ہے ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے، لیکن ہم اس کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے ہوتے۔
اس کو دیکھنے کے لیے جو اینک اور آنکھ چاہیے نا وہ خود ہی تھی. تو جب وہ خود ہی جاگ جاتی ہے تو وہ اس چھپے ہوئے عالم کو آشکار کر دیتی ہے, کھول کے رکھ دیتی ہے آپ کے سامنے. صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او, اس کی ذات کے اندر خودی, یعنی خودی کی ذات کے اندر 100 جہان. اچھا یہاں 100 سے مراد 100 نہیں لینا آپ, یہ جیسے عربک میں 70 اور 7 کا مادہ استعمال ہوتا ہے, ایسے ہی پرشین میں صد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, آپ کو نظر آئے گا اور بار بار آئے گا. That does not mean 100. یہ وہ ہوتا ہے سینکڑوں, جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا, یہ وہ صیغہ ہوتا ہے. صد جہاں پوشیدہ اندر ذات ہو, اس کی ذات میں تو سینکڑوں جہان چھپے ہوئے ہیں. غیر او پیداست از بات او, کیا بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی خود ہی اپنا غیر اپنی مرضی سے پیدا کرتی ہے. یہ مجھے تھوڑا سا اس کو بار بار ریفریز کرنا پڑے گا, آپ دیکھیے گا آپ کو کون سے والا جملہ ہضم ہوتا ہے یا سمجھ جاتا ہے. یعنی پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کے اندر سینکڑوں جہان چھپے ہوئے ہیں. غیر او اپنا غیر, یعنی خود ہی کا جو غیر ہوگا, جو چیز خود ہی نہیں ہوتی, یعنی جس کو خود ہی کہتی ہے کہ یہ میں نہیں ہوں, اس کی اپوزٹ جو چیز ہوتی ہے وہ خود ہی ہوتی ہے. یہ اپنا وہ والا غیر بھی اس کی مرضی کے اندر چھپا ہوا ہے, یعنی اس کے ہاں کرنے پہ اس کا غیر سامنے آتا ہے. یہ اپنا غیر بھی خود ڈیفائن کرے گی. یہ بڑا باریک نقطہ ہے, یہ میں اس کو تھوڑا اور طریقے سے بھی بیان کرنے کی میری علمیت کی ایسے مصروں پہ جا کے نا بس ہو جاتی ہے, جو لمیٹڈ سا سٹاک ہے میرے پاس. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو اس کا پھر وہی بات ہے جو پرشین میں مزہ لے رہا ہوں, I'm sorry میں شاید آپ کو اردو میں دے نہیں پا رہا. وہ کہہ رہے ہیں غیر او پیداست از اسبات او. اس کو میں اب سلیس اردو میں لے جاؤں تو یہ اس طرح سے ہے کہ یعنی دو چیزیں ہیں, ایک خودی ہے اور ایک وہ چیز ہے جو خودی نہیں ہے. تو خودی اپنی نفی خود کر کے پھر اپنے آپ کو خودی کہے گی. یعنی یہ وہ فرق ہے, یہ وہ باریک لائن ہے, تھن لائن جس کو کہتے ہیں, جو خودی میں اور انا کے بیچ میں ہوتی ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ یہ جیسے اب حاضرین میں سے عدنان صاحب کی آواز آ رہی ہے, تو عدنان صاحب جو ہیں یہ میرے الٹ ہیں, ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں عقیدتاً, سوچ کے اعتبار سے بھی, ہر چیز کے اعتبار سے بھی. تو میں جب عدنان صاحب کے آرگومنٹس یا اس کے دلائل یا ان کی سوچ یا ان کی آئیڈیالوجی کو رد کر رہا ہوتا ہوں تو میں کسی غیر کو رد کر رہا ہوں, اور جب میں کسی غیر کو رد کرتا ہوں تو یہ انا ہوتی ہے. جب میں اپنے ہی اندر کھڑے ہوئے بتوں کے سر قلم کرتا ہوں نا تو یہ خودی ہوتی ہے. یہ شاید اس انداز سے تھوڑا بہت کلیئر ہو رہا ہے. باقی اس کی اصل کا مزہ تو یعنی غیر او پیداست از اسبات او, یعنی خودی کا غیر پیدا ہی اس کی مرضی سے ہوتا ہے, وہ دوسروں کی مرضی سے نہیں ہوتا. خودی اپنے غیر خود پیدا کرتی ہے, یہ اس کی پہچان ہے. کیونکہ جو دوسروں نے غیر پیدا کیے ہوتے ہیں وہ عام طور پر ہمارے علمی مخالف ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں وہ غیر لگتے ہیں. خود ہی اپنے دلائل اور ان دلائل کے مخالف گروہ کو خود پیدا کرے, یہ اس کی پہچان ہے. اگر نہیں کر رہی تو وہ کوئی ضد ہے, وہ کوئی مقابلہ ہے, وہ کوئی انا ہے, وہ کوئی جیتنا چاہ رہے ہیں آپ, چاہے آرگومنٹ ہے یا آئیڈیالوجی, یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. در جہاں تخم خصومت کاشت است. واہ, یعنی اب میرا خیال ہے ہم مصرے کم پڑھیں گے اور ایکسپلینیشن زیادہ کریں گے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ خودی کا جہاز جو ہے نا وہ 10,000 میٹر کی بلندی پہ پہنچ گیا. وہ کہہ رہے ہیں در جہاں تخم خصومت کاشت است. سب سے پہلے تو اس جہان کے اندر, جہان سے مراد اب وہ یہ دنیا نہیں لے رہے, وہ تو استعارہ ہے نا, یعنی خودی کا جو جہان ہے اس کی بات کر رہے ہیں. در جہاں تخم خصومت کاشت است, پہلے تو اس جہان میں خود سے جنگ و جدل کا بیج بوتی ہے. جو خودی ہے, آپ سوچیں یہ اب کس بلا کی بات ہو رہی ہے, جو اپنے اندر جنگ کا بندوبست خود کرے گی, ایسی چیزیں لائے گی جس سے جھگڑا ہو گئی ہوگا, جنگ ہوگی. خیشتن را غیر او پنداشت است, یعنی یہ اپنے جہان کے اندر جنگ کا بیج خود ہی بوتی ہے, اور جس سے اس نے جنگ کرنی ہوتی ہے وہ بھی اس کی اپنی پیداوار ہوگا.
یعنی دونوں طرف کی فوجیں اس کی اپنی ہوتی ہیں. یہ دونوں تو پھر کم ہے چونکہ وہ صد جہان کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سینکڑوں جو پاورز ہیں ان کی جنگ اندر ہی ہونی ہے, اور وہ اس کی ذاتی پیدا کردہ ہوں گی, کوئی دوسرے کی پیدا کردہ نہیں ہوں گی, اس میں سے ایک بھی. سازد از خود پیکرے اغیار را تا فزاید لذت پیکار را. یہ اپنے اغیار کا پیکر یعنی اپنے غیر کا جو خودی نہیں ہے اس کا پیکر بھی یہ خود بنائے گی. سازد از خود پیکر اغیار, یا خود اپنے غیر کا پیکر بنائے گی, خود یاد رکھیے گا, وہ دوسرا نہیں بنائے گا. سازد از خود پیکر اغیار را, یہ اپنے اغیار جمع کا سیکھا, یہ اپنے سارے غیروں کا, یعنی آپ سوچیں کہ انسان کے اندر 50 چیزیں ہیں جو خودی نہیں ہیں اور ایک چیز ہے جو خودی ہے, تو وہ 50 اس کے اپنے پیدا کردہ ہوں گے. سازد از خود پیکر اغیار را, یہ پہلے 50 غیر خود بنائے گی, یہ 50 میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. تا فضایت لذت پیکار را, تاکہ اب اس جنگ کا مزہ تو آئے. یعنی یہ آئی ڈونٹ نو کہ میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں, کیونکہ میں یہ فرسٹ ٹائم اس ایکسپیریمنٹ سے گزر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے سارے اغیار خود بناتی ہے تاکہ اب ان سے لڑنے کا مزہ تو آئے نا. میری کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے, میری خودی اپنے اندر کے بنائے ہوئے خود ساختہ بتوں سے خود لڑے گی, اور اس کا مزہ ہی تب ہے جب میں وہ بھی اتنے بڑے اور بلند بناؤں گا نا. یعنی ایک چھوٹا بنا دیں آپ, فرض کریں عمروں کے حساب سے بات کریں, ایک 10 سال کا بچہ بنا دیں آپ تخیل میں, ایک 20 سال کا, تو اب تو وہ ہارے گا چھوٹا نہیں. یہ اپنے ان بتوں کو خود پرورش کر کے پہلے اوپر لائے گی, بڑی ہی علمی امانت کے ساتھ, خیانت نہیں کرے گی وہاں پہ, تاکہ جب سارے بت ہی اس معیار پر بنائے گئے ہوں گے, اس میٹیریل سے بنائے گئے ہوں گے, اس انٹینشن سے بنائے ہوں گے, تو اب ان کی جنگ کا مزہ آئے گا نا. یہ جنگ کا مزہ لینے کے لیے خود ہی اپنا اور اپنے اغیار کا پیکر خود بناتی ہے. می کشد از قوت بازو خیش تا شود آگاہ از نیرو خیش. یہ اس لیے کرتی ہے کہ یہ اپنے بازو کی قوت کو آزمائے نا, کہ اس کے بازوؤں میں جان کتنی ہے. یعنی یہ جس کو یہ خودی کہہ رہے ہیں, یہ خودی یہ سارا کام کیوں کر رہی تھی, تاکہ یہ اپنے بازوؤں کی قوت کو چیک کر لے, آزما لے. تا شود آگاہ از نیروئے خیش, تب جا کے اس کو پتا چلتا ہے کہ میری اصل طاقت کیا ہے. تب یہ آگاہ ہوتی ہے اپنی طاقت کے اظہار پر. جب وہ جیتتی ہے تو اب وہ اپنی طاقت کا لٹمس ٹیسٹ کر لیتی ہے کہ اچھا ہاں یہ ہوئی نا طاقت خودی کی. می کشد از قوت بازو خیش, وہ اس لیے کیا کہ وہ اپنے بازوؤں کی قوت کو چیک کر لے اور اسے پتا چل جائے کہ میرے بازوؤں میں کتنی قوت ہے. خود فریبی ہائے ہو این حیات, یہ دیکھیں یہ کدھر لے گئے ہیں بات کو, ہم چو گل از خون وضو این حیات. واہ, خود فریبی یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا خودی کی زندگی ہے. خود فریبی اپنے آپ کو دھوکہ دینا, یعنی اب آپ اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اندر کے بت خود کھڑے کر رہے ہیں, کوئی نہیں کھڑا کر رہا. تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں خود فریبی ہائے ہو این حیات, یہ اس کی اصل زندگی خودی کی اس بات میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتی ہے, دوسرا کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا. یعنی یہ جو جنگ, مصنوعی جنگ جسے ہم کہہ رہے ہیں, یہ جو اپنے اندر کھڑی کرتی ہے, آپ اس کو دھوکہ دہی کہیں گے نا. عام طور پہ دیکھیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک بندہ اپنے ساتھ شطرنج کھیل رہا ہو, تو اس کو وہ خود فریبی کے انداز سے بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں خود فریبی ہائے ہو این حیات, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہی تو اس کی زندگی ہے, کیونکہ اگر یہ اس بساط پر نہیں لڑے گی تو اپنی طاقتوں کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی. اس لیے اس کی اصل زندگی خود فریبی میں ہے.
اور اس کی مثال لائے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چو گل از خوں وضو عین حیات. کیا بات ہے، یعنی گلاب کا پھول ہے سرخ رنگ کا، گل نارملی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں نا لفظ، تو وہ کہہ رہے ہیں سرخ رنگ کا پھول ہے. اچھا اب ایک سفید رنگ کا پھول آپ ذہن میں لائیں، یا کوئی بھی سفید رنگ کی چیز ذہن میں لائیں جس کو آپ خون سے وضو کرا دیں، یعنی خون میں ڈبو دیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اب آپ سفید رومال تھا یا سفید پھول تھا، اسے آپ نے خون میں ڈبویا، باہر نکالا تو وہ سرخ ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم چو گل از خون وضو عین حیات، یہ جو پھول ہے یہ اپنے ہی خون میں ریڈ ہو جاتا ہے، یہی اس کی اصل زندگی ہے. یعنی اپنی وہ جو خودی کے اندر کی خود فریبی ہے، اس کو وہ اس پھول کے ساتھ مثال دے رہے ہیں جو اس وجہ سے سرخ ہے کہ اس پر کوئی بیرونی رنگ نہیں آیا ہوتا، وہ اپنے خون سے وضو کر کے سرخ ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کا اصل عین حیات ہے. یہ میں اگلی سلائیڈ پہ جانے سے پہلے رک رہا ہوں، یہ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بات تو سمجھ آ رہی ہے جہاں تک، لیکن ڈیسٹینیشن نہیں مل رہی. نہیں ابھی تو سر یہ تو مطلب ابھی تو ہم سمجھنے پیج تمثیلات کی نمبر سمجھ 2 تو پہ آ ہیں. رہی ہے سر، ہاں تمثیلات تو بس ٹھیک سمجھ ہے، آ رہی ہیں، لیکن آگے ہاتھ نہیں پڑا. نہیں وہ آگے یہ خود ہی لے کر جائیں گے سر، میں تو صرف یعنی بیچ بیچ میں چیک اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں میں اکیلا ہی نہ بولی جا رہا ہوں. اچھا جی، بہر یک گل خون صد گلشن کند، از پہ یک نغمہ صد شیون کند. یہ 100 گلشنوں کا خون کر دیتی ہے، یعنی 100 گلشن تباہ کر دیتی ہے ایک پھول حاصل کرنے کے لیے. خود ہی کی بات کر رہے ہیں. بہر یک گل خون صد گلشن، 100 سے مراد پھر 100 نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، سینکڑوں ہزاروں گلستان تباہ کر دیتی ہے ایک پھول نکالنے کے لیے، ایک پھول حاصل کرنے کے لیے. یعنی خودی کا سلیکشن کرائٹیریا اتنا سخت ہے کہ وہ دیکھیں نا، ایک پھول ایک گلشن کا 1000واں حصہ ہوتا ہے، تو سینکڑوں گلشن تباہ کر دیتی ہے ایک پھول لینے کے لیے. خودی اتنی سلیکٹیو ہے، اتنا ایٹیچیوڈ ہے اس کے اندر. از پہ یک نغمہ صد شیون کنت، یہ 100 رونے روتی ہے ایک نغمہ سننے کے لیے. یعنی یہ 100 رونے پیدا کر دیتی ہے اس ایک اچھی آواز کے لیے جس کو آپ نغمہ کہتے ہیں. یک فلک را صد ہلال آورد است، بہر حرف صد مقال آورد است. یہ یک فلک را صد ہلال، یہ آسمان، ایک آسمان پر 100 چاند لاتی ہے. ایک آسمان کے لیے 100 چاند لے کر آتی ہے اس کی سجاوٹ کے لیے، ان چیزوں کے لیے. بالکل ایسے جیسے بہر حرف صد مقال آوردست، یہ 100 مقال یعنی سینکڑوں مقالات کو پڑھتی سنتی سمجھتی ہے ایک حرف چننے کے لیے. یعنی یہ ساری جو تمہید چل رہی ہے یہ اس کے سلیکشن کرائٹیریا پر ہے کہ خود ہی اپنے اندر کے خود اور اپنے غیر کیسے چنتی ہے، پہلے تو وہ یہ بتا رہے ہیں. یعنی بہر حرف صد مقال آوردست، یہ سینکڑوں مقالوں میں سے ایک لفظ چن کے لائے گی. عذرئیں اسراف ہوئیں سنگین دلی. یہ اب پہنچے نا اس نقطے پہ جہاں بلانا چاہ رہے تھے ہمیں. خلق و تکمیل جمال مانوی، یہ جتنی پیچھے آپ کو خودی کی انہوں نے وہ تمہید باندھی ہے، وہ یہاں آ کر انہوں نے اس کو یعنی اس کو کہتے ہیں نا کرکس آف دا سٹوری یہاں ہے. آپ عذرئیں اسراف و این سنگین دلی. اب یہ جو سینکڑوں گلشن تباہ کر رہی تھی، یہ جو سینکڑوں مقالے رد کر دیتی ہے، اب یہ جو سینکڑوں جانیں تباہ کر دیتی ہے، سینکڑوں خون بہا دیتی ہے، اس میں سے ایک ایک چننے کے لیے تو وہ اس کو خود ہی کہہ رہے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کہ یہ جو اسراف کرتی ہے، یہ اسراف یعنی فضول خرچی ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، سینکڑوں مقالے لاتی ہے ایک لفظ چننے کے لیے، تو وہ اس کو فضول خرچی کہہ رہے ہیں خود ہی. اور سنگین دلی دیکھیں نا، سینکڑوں خون بہاتی ہے ایک نکالنے کے لیے،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عذر این اسراف و این سنگی دلی، اس کے اس اسراف اور سنگین دلی کی وجہ کیا ہے، کیوں کرتی ہے یہ ایسا؟ تو آنسر یہ دے رہے ہیں خلق و تکمیل جمال مانوی. خلق پیدا کرنا، یاد رکھیے گا بڑے چن چن کے وہ لفظ لائے ہوئے ہیں. پیدا کرنا، زیرو سے کسی چیز کو وجود میں لانا، خلق اس کو کہتے ہیں. when you make something out of nothing، یہ ہوتا ہے خلق. خلق و تکمیل، خلق تھا پیدا کر دینا، تکمیل اس کو مکمل کر دینا، اس کو سپرلیٹو کر دینا. کس کو؟ جمال مانوی. یعنی یہ جو خودی اتنا اسراف اور اتنی سنگین دلی کر رہی تھی ابھی کہ سینکڑوں مقالات اور سینکڑوں جانوں میں سے ایک جان اور سینکڑوں آسمانوں میں سے ایک چاند، سینکڑوں گلشنوں میں سے ایک پھول، یہ جتنی تمہید چلی آ رہی تھی وہ کیوں کر رہی تھی؟ تاکہ خلق کرے، پیدا کرے، اور پھر اس جس کو پیدا کیا ہے اس کو مکمل کر دے، اس کے اندر کے حسن کو. دیکھیں ہم کہتے ہیں ظاہری حسن، پھر ہم کہتے ہیں اندرونی حسن یا باطنی حسن جس کو کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی اپنا اندرونی حسن پہلے خود تخلیق کرے گی اور پھر اس کو اپنے معراج تک لے کر بھی خود ہی جائے گی اس اندرونی حسن کو. اس کام کے لیے وہ یہ پچھلے سارے کام کر رہی تھی جو بھی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ انسان کے اندر جو اوصاف رکھے گئے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسی چیز، ایک ایسی نئی چیز کریٹ کرتی ہے. ایک ایسی، یعنی آپ کے پاس سبزیاں، نمک، دال، چاول سب موجود تھا، آپ نے اس کا ایسا کمبینیشن خلق کر دیا، ایک نئی ڈش بنائی ہے جسے بنایا بھی آپ نے ہے اور اب اس کی تکمیل کر دی ہے کہ وہ اپنے پرفیکٹ ٹیسٹ پر آ جاتی ہے. اور کس چیز پہ؟ جمال مانوی، ظاہری نہیں، اندرونی اس کا جو جمال ہے نا، اندرونی جو اس کی جمالیت ہے، خوبصورتی ہے، وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ. اس مقصد کے لیے یہ خود ہی سارے کام کر رہی ہے. یعنی اگر میں اس کو جملوں میں ڈھال دوں نا تو محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ تک لے جانے کا نام ہے خلق و تکمیل جمال مانوی. یہ علامہ صاحب نہیں کہہ رہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ ہے، اللہ نے اعلان کر کے کہا نا، یہاں تک لے جانے کے لیے جو پروسیس تھا وہ تھا خلق و تکمیل جمال مانوی. انہوں نے اپنی چیزیں خود خلق کی اور ان کو تکمیل تک لے کر گئے کہ اللہ نے کہا یہ میرا بھیجا ہوا بندہ ہے بھائی. یہ ہے تکمیل جمال مانوی. خیر اس پہ تو بھی بہت مثالیں بات ہو سکتی ہے، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حسن شیریں عذر درد کو حکم. اب یہ دیکھیں جی، پتہ نہیں آپ موضوع نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ کدھر کدھر سے لاتے ہیں، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں. یعنی یہ تھوڑا سا آگے جا کے تو مجھے بھی شاید پڑھنا پڑ جائے. ابھی تک تو گزارا ہو رہا ہے جو پرانی تھوڑی سی ڈیٹا بیس. حسن شیریں، یہ مجھے بتائیں کس نے شیریں اور فراد کا قصہ سنا ہوا ہے اس سے پہلے؟ نہیں سنا، پورا نہیں سنا. سر آپ نے سنایا تھا اس میں وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں. اچھا مجھے نہیں یاد، مجھے ذرا بتائیں میں نے کیا سنایا تھا، یا جس کو بھی اس قصے کے بارے میں کوئی بات پتا ہے وہ بتائیں. اسی بہانے میں ذرا ایک منٹ سانس لے لیتا ہوں. سر اس کا یہی تھا وہ میں کہ اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ تھوڑی انٹریکشن ہو جائے گی نا آپس میں. شیریں کو بادشاہ سلامت کو شیریں پسند آ جاتی ہے، اس کو پار کھودنے میں لگا دیتے ہیں، اس کو فراز کو. اس طرح کا وہ قصہ تھا. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہے تو یعنی اوورال ون لائنر تو ایسے ہی ہے. یہ ایکچولی یہ قصہ ویسے تو اس کو آپ تاریخی طور پہ سرچ کریں، یہ پھر وہی بات ہے. علامہ صاحب جب ہسٹری میں جاتے ہیں تو وہ ایسے ایسے موتی چن کے لاتے ہیں کہ اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہو تو آپ کا پڑھنے کو دل کرتا ہے. تو یہ قصہ یعنی یہ ہمارے ہاں اگر آپ صرف پاکستان میں ہی سرچ کریں گے نا اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ یہ ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر شیریں فرہاد کا مزار ہے، اور پوری وہاں اس علاقے میں ہمارا چونکہ میری وہ ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں گاؤں ہے، نیلا گاؤں اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ان کی قبریں بھی ہیں اور ان کے قصے کہانیاں وہاں پہ بڑے عام بیان کیے جاتے ہیں. مجھے چونکہ ذرا گھومنے پھرنے کے تو جانے کا شوق تھا. وہ گاؤں تو ویسے ہی بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھتا ہے جہاں پہ ان کے قبریں ہیں. اس کے اور بڑی سگنیفیکنس بھی ہے، اگر آپ کو ہسٹری میں اور معاشرتی علوم میں انٹرسٹ ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن پہلے پڑھ کے جائیے گا تاکہ آپ کو مزہ آئے. تو لیکن ساتھ ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان میں بھی ان کی قبریں ہیں، تو پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اگر چکوال ڈسٹرکٹ میں ان کی قبریں ہیں تو بلوچستان میں ان کی قبریں کیسے ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کرتے ہیں، دنیا میں نکلتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آرمینیا میں بھی ان کی قبریں ہیں اور ایران میں بھی ان کی قبریں ہیں، اینڈ سو آن اس طرح سے. تو اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی دیو مالائی قصہ تھا یا کوئی طلسماتی قصہ تھا یا حقائق تھی، اور یا ایک حقیقی قصہ تھا جو اپنا رنگ بدلتے بدلتے پتہ نہیں کتنی شکلیں اختیار کر گیا. تو خیر وہ جو بھی ہو، اس کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں اس کا آپ کو تھوڑا سا، وہ جو میں شروع میں بات کر رہا تھا نا، نظامی گنجوی جو شاعر تھا بہت بڑا پرشیا کا، اس نے وہ جو اپنی کتابیں لکھی تھیں نا اس بادشاہ کے لیے، ویسے تو اس کی اور بھی بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں اگر آپ کو پوئٹری میں انٹرسٹ ہو تو، لیکن وہ جو اس نے وہ خمسہ اس کو وہ کہتا تھا جو لکھی تھی اس نے بادشاہ کے لیے، تو اس میں اس قصے کو پوری ڈیٹیل سے بیان کیا. پرشیا میں یہ قصہ اس طرح بیان ہوتا تھا جیسے مائیں بچوں کو لوریاں سناتی ہیں، اتنا کامن تھا. تو اب وہ آپ چاہے اس کو وہ چکوال والا شیریں فرہاد سمجھ لیں، شاید یہ اتنے الگ لوگ تھے اور ان کو وہ نام دے دیے گئے، یا شاید ایک ہی تھے اور ڈفرنٹ سملر قصوں کو اس سے منسوب کر دیا گیا. بہرحال سمری یہی ہے، جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ شیریں جو تھی وہ ایک بادشاہ جو تھا اپنی حکمران کی بیٹی تھی، اور فرہاد بھی شہزادہ تھا، یہ بھی وہ عام آدمی نہیں تھا. شیریں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی. اس نے نظامی گنجوی نے اس کے حسن کے اوپر جو اشعار لکھے ہیں وہ کسی بھی چیز کے حسن کے اوپر بذات خود ایک بہت خوبصورت کلام ہے، یعنی کلام کی خوبصورتی بہت ہی اعلیٰ ہے جو اس نے لکھے ہوں. اور یہی وہ اشعار تھے جہاں سے وہ سٹارٹ کرتا ہے بیسیکلی اپنی کتاب کو بھی اور اس قصے کو بھی. تو وہ یہی ہے اس کے حسن کے بارے میں، اور اس کو تو کوئی بھی دیکھتا تو عاشق ہو جاتا اور پوری دنیا ہی اس کی عاشق تھی. لیکن فرہاد جو ہے وہ ایسا عاشق بنتا ہے جو اس کو پانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو اس کو پانے کی طلب ہے فرہاد کے اندر، اس کی روٹ کاز پہ اگر آپ جائیں نا، اس کے پیچھے جائیں، تو وہ پہلی لک ہے جب اس نے شیریں کو کبھی پہلی دفعہ دیکھا. یعنی وہ ایسا منظر اس کے دل پہ نقش کر گئی کہ اب اس کو اس منظر کو حاصل کرنے کی لگن لگ جاتی ہے. اس کے اندر تو خیر بڑی سٹوریز ہیں، بڑی ورائٹی قسم کی سٹوریز ہیں. تو بادشاہ جو ہے وہ اس کا جو وہ خسرو جو بادشاہ تھا وہ اس کی شادی کہیں اور چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ چلو میں اس کو ایک ناممکن ٹاسک دیتا ہوں فرہاد کو، اور کہہ دیتا ہوں کہ اگر تو کر پایا تو تجھے شیریں مل جائے گی. تو اب وہ فرہاد جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تم فلاں پہاڑ پہ جاؤ اور اس کو کھودو. وہ پہاڑ بھی اب پھر عجیب سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ پرشیا میں جہاں قبریں ہیں وہاں پہ بھی پہاڑ ہے، آرمینیا میں جہاں قبریں ہیں وہاں پہ بھی پہاڑ ہے، چکوال بھی پہاڑی علاقہ ہے اور بلوچستان بھی پہاڑی علاقہ ہے. تو بڑا یعنی ریلیونس ہے ان سارے قصوں میں. خیر، اور پہاڑ بھی تم نے ایک تیشے کے ساتھ، وہ جو کیا ہوتا ہے ایک ٹول ہوتا ہے جس سے آپ زمین کھودتے ہیں، یا جو جس کے آگے وہ لکڑی کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے جسے آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور آگے لوہا لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھودنا ہے. تو اب فرہاد صاحب اس شیریں کو پانے کے لیے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے جو پرشین قصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دودھ کی نہر نکالیں. جو بلوچستان والا قصہ ہے اس میں چونکہ بلوچستان میں پانی بڑا نایاب ہے، تو تھوڑے دور ایک جھیل ہے، تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ آپ اس جھیل کا پانی ذرا میرے محل تک تو لے کر آئیں، پھر آپ کو شیریں ملے گی. اسی طرح چکوال میں وہ ایک ریور چھوٹا سا بہتا ہے اس نیلا گاؤں کے پاس، اسے کہتے ہیں، آپ کو موٹر وے پہ اکثر نظر بھی آئے گا، سواں ریور. تو وہ سواں ریور چونکہ یہ بڑا پرانا قصہ ہے تو اس وقت اس میں پانی بھی اچھا خاصا ہوتا تھا، اب تو بالکل ہی بیچارہ بارشی سا ہو کے رہ گیا. تو ریور سواں سے اس نے کہا تھا میری حویلی تک پانی لے آؤ اور اکیلے لے آؤ اور شیریں کو لے جاؤ. یعنی اب وہ کسی بھی قصے کو لے لیں، ایکچوئل جو اس کے پیچھے جو تھیم ہے وہ یہ ہے
کہ اب یہ جو فرحاد جو ہے جو کھود کے چاہے ایک دریا کو یا ایک پہاڑ کو یا ایک جھیل کے پانی کو اکیلا کھود کے کہیں لے جانا چاہ رہا ہے، یا یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکالنا ہے نا. یعنی اصل اس کے پیچھے جو ہے کہ اتنا مشکل کام دے دیا جو تقریباً ناممکن ہے. ان سارے قصوں میں جو چیز یونیک ہے وہ کیا ہے کہ فرحاد کو ایسا کام لگایا گیا جو تقریباً ناممکن ہے، اور اس ناممکن کو کرنے کی لگن اس کے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ وہ شیریں کے حسن سے اس پہ دل دے بیٹھا تھا. تو اب میں یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ اب یہ مصرع سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں حسن شیریں ازر درد کوہکن، کوہکن وہ فرحاد کو کہہ رہے ہیں، کوہکن پہاڑ توڑنے والا، کہ کوہکن کو جب درد پہنچی نا اندر کہ شیریں نکل جائے گی ہاتھ سے، یہ وہ ریزن بن گئی کہ اس نے پہاڑ کو چیر کے رکھ دیا. یعنی فرحاد کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، یہ جو اس کی خودی تھی، لیکن وہ جاگ نہیں رہی تھی. تو حسن شیریں عذر درد کوہکن، کوہکن کو جو درد ہوا نا وہ شیریں کے حسن سے ہوا. شیریں نے اسے نہیں کہا کہ تم میرے عاشق ہو جاؤ، اس کا حسن ہی ایسا تھا جس نے اس کے اندر ایسی کشش پیدا کر دی کہ اس کے اندر کا جمال مانوی باہر نکل آیا فرحاد کا، اور اس نے تیشہ پکڑا ہے اور وہ کھودنے پہ لگ پڑا ہے. یعنی یہ وہ خودی کو جگانے کے لیے اس سٹوری کا ایک پرسپیکٹیو آپ کو بیان کر رہے ہیں علامہ صاحب. حسن شیریں عذر درد کوہکن، کہ جو کوہکن کو درد پہنچا ہے نا اس کی اصل وجہ شیریں کا حسن ہے. وہ پہاڑ کھدے گا، اس میں سے نہر نکلے گی یا نہیں نکلے گی، لیکن یہ تو لگ پڑا نا. خودی ایسے انسان کو لگا دیتی ہے ایک ایسے کام کو کرنے پہ جس پہ سارے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ناممکن، لیکن وہ کوہکن نے پھر نکال دی. چونکہ یہ حقائقی کہانی ہے تو یہ سبق یہی دیتی ہے کہ اگر وہ لگن لگ گئی نا، وہ آگ اگر آپ کے اندر لگ گئی تو وہ پہاڑ میں سے بھی دودھ کی نہر نکال سکتی، یعنی ناممکنات کو ممکن کر سکتی ہے. کیونکہ ناممکن ہم اس کو کہتے ہیں جو ہم سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور ہم اپنی عقل کو اس کے قابل نہ کر پائے ہوں. ادروائز کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ناممکن کی عقلی تعریف یہی ہوتی ہے کہ جو پہلے میرے مطالعہ میں نہیں ہے اور نہ میں اپنے آپ کو اس کے باصلاحیت لوگوں میں سے سمجھتا ہوں، اس لیے میں اسے ناممکن کہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں حسن شیریں عذر درد کوہکن، یہ شیریں کا حسن نہیں تھا جس نے کوہکن کو درد دیا اور اس نے پھر پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکال. یہ بھی پہلا مصرع ہے بھائی. آپ امیجن کریں کہ یہ جو نظامی گنجوی تھا یہ پہلا بندہ نہیں تھا جس نے اس پر لکھا. وہ مجھے یاد آ رہی ہیں چیزیں، اس سے پہلے شاہنامے جو کتاب ہے پرشین، جو اولڈ پرشین لینگویج تھی اس کے اندر لکھی گئی، جو شاہکار ترین کتاب ہے پہلی زبانوں میں، اس کے اندر بھی اس واقعہ کے اوپر سینکڑوں اشعار لکھے گئے ہیں. یعنی اس واقعہ کے اتنے پہلو ہیں کہ یہ جب سنایا جاتا ہے تو اپنے ایک نئے انداز میں انسانوں میں ولولہ پیدا کرتا ہے. اسی لیے علامہ صاحب اس کو لے کر آئے ہیں. لیکن یہ تو پہلا مصرع ہے نا. آپ امیجن کریں کہ مثنوی لکھنے کے لیے، ابھی ہم موضوعات پہ بات کر رہے تھے، تو اب دوسرے مصرع میں کیا کہتے ہیں؟ نافع عذر صدا آہو ختن. اب یہ چیک کریں گے، ختن یہ علاقہ ہے، میں شاید پہلے بھی نہیں، مثنوی میں اس کا پہلے ذکر نہیں آیا، کہیں اور شاید بات ہوئی ہو. یہ دو روایتیں ہیں، ویسے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو چائنا اور اسپیشلی جو منگولیا کے بارڈر پہ ان کا علاقہ ہے نا، ہوتان اس کو وہ کہتے ہیں، ہوتن، تو فارسی میں اس کو ختن کہا جاتا تھا. تو ختن کے علاقے میں ایک ہرن پایا جاتا ہے، اور ہرن جو ہے وہ ایک خاص نسل ہے، وہ صرف اسی علاقے میں ہوتی ہے، اور ان کی جو ناف ہوتی ہے نا ہرنوں کی، ان کے نیچے اس میں سے ایک خاص طرح کی خوشبو نکلتی ہے. یہ جو مشک ختن کا لفظ آپ سنتے ہیں نا، یہ وہاں سے آیا ہوا ہے. تو وہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں نافع عذر صدا آہو ختن، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنی سی خوشبو حاصل کرنے کے لیے تم نے 100 آہو یعنی سینکڑوں ہرن مار دیے. یعنی وہ خود ہی کا بتا رہے ہیں کہ وہ اتنی سی خوشبو پانی، یعنی آپ سوچیں کہ اس کی ناف میں سے کتنی، یعنی 99.9% ہرن جو ہے
وہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا جس کے لیے اس کو مارا گیا ہے. اس کے اندر سے وہ تھوڑی سی چند قطرے خوشبو نکالے جاتے ہیں. آپ سوچیں ایک شیشی بھرنے کے لیے چھوٹی سی جیسے عطر کی ہوتی ہے سینکڑوں ہرنوں کی جان چلی جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نافع عذرے اس کی ناف سے آنے والی جو خوشبو ہے نا یہ وجہ بنتی ہے اس کی موت کی. سینکڑوں اس لیے مر جاتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی خوشبو اس میں سے اکٹھی کرنی ہوتی. خود ہی ایسے چنتی ہے اپنے احکامات اور اعمال کو. یہ خودی کا سلیکشن کرائیٹیریا ہے. اس سے جمال مانوی پیدا ہوگا. اگر آپ اس سے نیچے کمپرومائز کر رہے ہیں تو ابھی آپ خودی کے لیول تک نہیں آئے. امید ہے جی سمجھ آ رہی ہوگی. آگے چلتے ہیں. سوز پہم قسمت پروانہ. وہ کہتے ہیں پروانے کی تو قسمت میں ہی جلنا ہے. یعنی وہ ڈیزائن ہی یا اس کی فطرت ہی اس طرح سے بنی ہے کہ وہ جلنے کے لیے بنا ہے. سوز پہم جلنا اور تڑپنا قسمت پروانہ ہے. تو پروانے کی قسمت میں ہے. شمع عذر محنت پروانہ ہے. اور شمع خام میں اس چیز کا بینیفٹ لیتی رہتی ہے. یعنی دیکھیں پروانے کے اندر اٹریکشن ہے کہ وہ لائٹ پہ جھپٹے گا. تو ہمیں لگتا ہے کہ شمع اٹریکٹ کر رہی ہے. اصل میں تو پروانے میں اٹریکشن ہے نا. اس کے اندر وہ رکھی گئی ہے تو وہ جھپٹا ہے. شمع عذر محنت پروانہ ہے. شمع تو اصل میں بس وجہ بن گئی پروانوں کی محنت کی وجہ سے کہ اتنے سارے پروانے اس پر مرتے ہیں تو شمع مشہور ہوگی. خامہ او نقشے صد امروز بست. واہ یہ دیکھیں اب پھر موضوع ہٹاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں بات لے جاتے ہیں. خامہ او نقشے صد امروز بست تاب یارت صبح فردائے بدست. کیا بات ہے. یہ اپنے قلم سے خودی کو کہہ رہے ہیں. یہ اپنے قلم سے سینکڑوں گزرے ہوئے کل کے نقش بناتی ہے. امروز گزرے ہوئے یسٹرڈے جس کو آپ کہتے ہیں. اردو میں تو کل جو ہوتا ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ گزرا ہوا ہے یا آنے والا ہے. تو یہ ویک لینگویج تھی نا. فارسی میں گزرے ہوئے کل کو امروز کہتے ہیں. آنے والے کل کو فردا کہتے ہیں. وہ جو یسٹرڈے اینڈ ٹمارو کا کانسیپٹ ہے. خامہ او نقشے صد امروز بست. یہ اپنے قلم سے سینکڑوں نقشے بناتی ہے گزرے ہوئے کل کے. تاب یارد صبح فردائے بدست. تاکہ آنے والے کل کی ایک صبح پیدا کر سکے. تاکہ آنے والے کل کی ایک اس کی گرفت میں آ جائے, اس کی پکڑ میں آ جائے آنے والا کل. یعنی اس کے بہت ساری تمثیلات ہیں. یعنی آپ ہزاروں سالوں کی تاریخ پڑھتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب کل کیا ہوگا. آپ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کل کیا ہوگا. یعنی یہ خود ہی ایک جملہ بولنے کے لیے جو کل کے بارے میں ہوگا یہ اس سے پیچھے سینکڑوں گزرے ہوئے کل کو لکھتی ہے اور مٹاتی ہے. تب جا کے ایک آنے والے کل کی اوپر اس کی گرفت بنتی ہے. I think جی آج کے لیے کافی ہے. یہ چونکہ تھوڑا سا خود ہی کو علامہ صاحب ٹیک آف موڈ میں لے آئے ہیں, اس کو انجوائے کر کے چلتے ہیں بجائے اس کو جلدی جلدی گزارنے کے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سپیڈ ہے یہ اتنی کافی رہے گی. میں اسی پر ہی رہتا ہوں کیونکہ ہم نے جلدی کر کے کچھ خاص کر نہیں لینا. اس میں ہمارا کوئی ایگزام نہیں ہونے والا. تو بہتر ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی ساتھ لفظوں کے مطالعے اور تھوڑی سی ہسٹری اور تھوڑی سی فلسفی تاکہ یہ کل ملا کے ایک پکچر کلیئر ہو جائے. اینی کوسچن جی؟